सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्याम। कोई दिन नहीं है कि जिसका नेक अमल करना अल्लाह के यहाँ इन 10 अय्याम से बढ़कर महबूब हो। यानी आम दिनों में नेकी की जाए वो भी अल्लाह को बड़ी प्यारी है, लेकिन आम दिनों की निस्बत जुल्हिज्जा यानी अशरा जुल्हिज्जा जो है, जुल्हिज्जा के जो पहले 10 दिन हैं, इसकी नेकियां अल्लाह के यहाँ बड़ी महबूब हैं। और आगे एक रिवायत में है, वल अमलु फीहिन्ना युदाअफु सबउ मियाति दिअफिन, इन दिनों में नेकी का सवाब 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो सुभान अल्लाह, इन 10 दिनों में खूब नेकियां कीजिए। हो सके तो 9 दिन रोजे रखिए। 10 जुल्हिज्जा को ईद वाले दिन रोजा नहीं रख सकते कि बल्कि 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन और फिर ईद उल फितर 5 दिन पूरे साल में रोजा रखना जायज नहीं। और सुभान अल्लाह, उलमा कहते हैं ये जो 4 दिन है ना बकरा ईद के, ये रोजा ना रखो, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी दावत है। आप खुश नसीब हो, आपके साथ वालिदैन हैं। अरे बाबा, आप हाथ उठाएं, तूफान टल जाते हैं, बलाएं टल जाती हैं, बड़े बड़े पहाड़ रास्ते से हट जाते हैं। कितनी मुश्किलें आपके साथ, कितनी परेशानियां, क्यों नहीं बैठते माँ बाप के कदमों में? क्यों नहीं कहते उनको हाथ उठाओ? पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए। मुश्किल सर पे आती है, बंदे को याद आता है माँ होती तो दुआ करवाता, वालिद होता तो मैं उससे दुआ करवाता। अरे आज तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप हैं, बैठो उनके कदमों में, करो करवाओ दुआएं, तुम्हारे मुश्किलें कैसे आसान होंगी। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम एक बार चलते चलते आपको कुछ थकावट महसूस हुई, आपने अल्लाह पाक की तरफ, आप चाह रहे थे कि सफर आसान हो जाए, अल्लाह पाक ने वही भेजी, ऐ मूसा करीब एक पहाड़ है, वहां तशरीफ ले जाइए, उस गार में एक शख्स होगा, वो आपके लिए सवारी का इंतजाम कर देगा। हजरत मूसा अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह चाहता तो हवा के जरिए आपको सफर करवा देता, खुद सवारी का इंतजाम फरमा देता। आपको एक बंदे के पास क्यों भेजा? आप गार में जाते हैं, उस शख्स के पास जाकर जैसे ही गए तो उस शख्स ने अभी आपको पहचानता भी नहीं था। आपने फरमाया मुझे सवारी चाहिए। उस शख्स ने फौरन बादल को हुक्म दिया, ऐ बादल नीचे आओ। बादल नीचे आया और आपने फरमाया उस बादल को शख्स ने हुक्म दिया कि इनको इनकी मंजिल तक पहुंचा दो। सुभान अल्लाह, हजरत मूसा उस बादल पर सवार हुए और हजरत मूसा हैरान हुए और जनाब वो सफर कंप्लीट हो गया। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये बंदा कौन है जिसकी दुआ से बादल नीचे आया, बादल ने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। सुनिए, अल्लाह की बारगाह से इरशाद हुआ, ऐ मूसा ये अपनी माँ का फरमाबरदार है, इसने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है। जब आखिरी वक्त आया ना तो इसकी माँ ने इसको दुआ दी थी, बेटा मैं तुमसे राजी हूँ, अल्लाह पाक भी तुमसे राजी हो। अल्लाह फरमाता है मूसा मैं इससे राजी हो गया हूँ। अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं इससे राजी हूँ। अब अगर ये बंदा दुआ करे कि या अल्लाह सुर्ख पहाड़ को सिया कर दे या सिया को सुर्ख बना दे, ऐ मूसा मैं अब इसकी ये दुआ भी कबूल कर लूंगा। माँ राजी थी ना, रब भी राजी हो गया, और जब रब राजी हो गया फिर तुम्हारे काम सीधे हो जाने हैं। जिसको देखो कोई बीमार है, कोई कर्जे में है, कोई टेंशन में है, कोई प्रॉब्लम में है, हर तरफ दौड़े और दुआएं करवाने। अरे माँ घर में बैठी है, उसकी दुआ ले लो ना। वालिद घर में है, जाओ ना उसके पास, पैर दबाइए उनकी खिदमत कीजिए, माफी पहले तो मांगिए उनसे। कितनी बुलंद आवाज में बातें की हैं, कितना झाड़ा है अपने माँ बाप को, कितना बुरा भला कहते हो। दोस्तों के लिए टाइम है, वालिद के लिए टाइम नहीं है। खुदा की कसम, सवाब का अंबार है तुम्हारे घर में। हदीस पाक के अल्फाज हैं, जो बेटा जो औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, हदीस पाक का मजमून है, नबी पाक फरमाते हैं जो औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल ने पूछा, व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रतिन, या रसूल अल्लाह कोई 100 बार दिन में देख ले। अरे माँ बाप तो घर में है ना, जितनी बार चाहे देखें। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, यानी कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। तुम्हारे घर में इतना बड़ा सवाब मौजूद है, अब मुझे बताओ देखने पर हज का सवाब है, पैर दबाने पर कितना सवाब होगा, व्हील चेयर चलाने पर कितना सवाब होगा, उनके लिए दवाई लाने पर कितना सवाब होगा, माँ और अब्बू के लिए उनके मन पसंद कभी बाहर से खाना लाने का कितना सवाब होगा, रात को उनकी पुकार पर खड़े होकर लब्बैक कहने का कितना सवाब होगा। जरा सोचो तो सही, वो बेटियां जो माँ की खिदमत नहीं कर रही, अरे यही बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने हमारी गंदगियां साफ की हैं, यही वो बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलाया है। आज इनको चलने की जरूरत है, तुम दूर जा रहे हो, आज उनको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे पास टाइम
نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ 2 ماں باپ مل کر 11 10 بچے سنبھال لیتے ہیں. 11 بچوں سے مل کر 2 ماں باپ نہیں سنبھالے جاتے. خدا کے واسطے یہ مت کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نیکی ہے. اعلیٰ حضرت تڑپ رہے تھے حاضری مدینہ کے لیے، اپنے صاحبزادے اور اپنے بھائی کو حرمین طیبین کے لیے روانہ کیا، مگر دل بے چین تھا. مگر ایک بار جب پہلی بار حاضری دے کر آئے تھے تو والدہ نے اب کہا تھا کہ اب آپ نے دوبارہ نفلی حج کو نہیں جانا ہے، میرے پاس ہی رہنا ہے. اور یاد رہے کہ نفلی حج کرنے کا شرعی معاملہ بھی یہ ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر یا بیوی جو ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی حج کے لیے نہیں جا سکتی. اب اعلیٰ حضرت سے زیادہ بڑا عالم کون ہوگا؟ آپ یہ جانتے تھے کہ ماں کی اجازت کے بغیر کیسے مدینے جاؤں، مگر دل تڑپ رہا تھا، حج پر جانا تھا، مدینے جانا تھا. اب ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت نے کمال کا انداز اختیار کیا کہ جب ماں کے کمرے میں داخل ہوئے تو والدہ آرام فرما رہی تھی. اعلیٰ حضرت نے جا کر قدموں پر بوسہ دیا. ماں آپ سے پیار بڑا کرتی تھی. وہ کہنے لگی خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ کچھ تھوڑا سا ان کو فیل ہوا کہ there is something special، کوئی بڑی بات ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حضور حج کی اجازت عطا فرما دیجئے. اور ماں نے ایک لفظ میں کیسے اجازت عطا فرمائی، فرمایا خدا حافظ. واہ واہ واہ. بس اور کیا دیوانے کو چاہیے تھا، ماں کی اجازت مل گئی. دل تو پہلے ہی تڑپ رہا تھا. اب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہیں وہ جھومتے ہوئے تڑپتے ہوئے عشق و مستی کے عالم میں سفر پر روانہ ہوئے. اور حج تو کیا مگر دل کی تمنا یہ تھی ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. مدینے پہنچے تو دل میں تمنا یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کا سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا. درود پاک پڑھتے رہے، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بہاتے رہے، اشک بہاتے رہے. مگر کبھی کبھی کہتے نا عاشق کو آزمایا جاتا ہے، کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو روک کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو بلا کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو روک کے آزمایا جاتا ہے. کسی کو فیض بلالی ملتا ہے، کسی کو فیض اویسی ملتا ہے. تو بہرحال ساری رات درود پاک، آنسو ہیں، التجائیں ہیں، مگر دیدار نہ ہوا. مگر اعلیٰ حضرت کو عرض کرنے کا سلیقہ آتا ہے. کیا کمال کا قصیدہ لکھا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. لکھتے لکھتے اب آخر میں مقتے میں ایسی انکساری کی، ایسی تڑپ کر التجا کی کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. یعنی اپنی کم مائگی کا اظہار، عاجزی کا اظہار نبی پاک کی بارگاہ میں کیا. اور ناظرین آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پھر اس عاشق کو نوازا گیا. تو کیسا نوازا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلیٰ حضرت کو بیداری کے عالم میں اپنا دیدار عطا فرمایا. خواب میں تو دیدار ہوتا ہے، وہ بھی بڑی کرم نوازی ہے، مگر سیدی اعلیٰ حضرت نے جاگتی آنکھوں سے سرکار دو عالم علیہ السلام کا دیدار کیا. اور اپنے ایک اور کلام میں اس دیدار کا ذکر کس طرح کیا، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو. تو کیا بات ہے، کچھ لوگ اس انداز سے جاتے ہیں، اس تڑپ کے ساتھ جاتے ہیں. دنیا بھر سے حاجی مکے مدینے جا رہے ہیں، ضرور جائیے مگر ادب کے ساتھ جائیے، رقت قلبی کے ساتھ جائیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے.
حاجی کی تو مغفرت ہے، حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو حج پر جانا تو مغفرت والا ہے، جو اس سفر میں دنیا سے چلا جائے اس کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں، جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، یعنی تو جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی یہ کیسا سفر ہے کہ وہاں پہنچے تو مغفرت ہے، اس سفر میں اگر دنیا سے چلے جائیں تو جنت کا وعدہ ہے۔ اور یہ تو حج کی بات ہے، جب مدینے جاتے ہیں تو سبحان اللہ، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سفر کی ہمیشہ تڑپ ہونی چاہیے، اور یاد رہے ایک طویل روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی تو اللہ کریم نے فرمایا اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، تو آپ نے کہا کہ مولا میں آواز لگاؤں گا، آواز باقی دنیا والوں تک کیسے پہنچے گی، کیونکہ اس وقت تو مکہ پاک میں کوئی آبادی نہیں تھی، مگر آپ کو حکم دیا گیا ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس جو بالکل حرم پاک کے ساتھ آج بھی پہاڑ موجود ہے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو حج کے لیے بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس آواز کو پوری دنیا میں اللہ کریم کی رحمت سے پہنچایا جاتا ہے۔ صرف دنیا میں موجود لوگوں نے نہیں بلکہ جو ماں کی پیٹ میں بچے تھے، باپوں کی پشت میں آنے والی اولاد تھی، ان سب نے اس آواز کو سنا، عالم ارواح میں روحوں نے سنا، اور اس وقت کچھ خوش نصیبوں نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک۔ علماء فرماتے ہیں، روایتوں کا مضمون ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کی اس پکار پر ایک بار لبیک کہا تھا وہ ایک حج کرے گا، جس کی روح نے 2 بار لبیک کہا تھا 2 حج کرے گا، جس کی روح نے جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ اے خوش نصیب حاجیوں تمہیں مبارک ہو جنہوں نے حج کر لیا، جو حج کو جا رہے ہیں، اللہ یہ سفر خیر و عافیت سے آپ کو نصیب فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری روح نے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ سفر نصیب فرمائے۔ سنیے یہ کیسا سفر ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ عز و جل، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، یعنی بندہ جس کی زیارت کو جاتا ہے نا، وہ جس کی زیارت کرنے جا رہا ہے اس کا کچھ حق ہوتا ہے آنے والے کے لیے۔ فرمایا ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے ان کی مغفرت کر دوں گا۔ اے حاجیوں تم کتنے خوش نصیب ہو۔ سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا، سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ یعنی ان حاجیوں کے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے، ملائکہ کے سامنے گویا فخر کا اظہار فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے، اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو میں سب کو بخش دوں گا۔ میرے بندوں واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو۔ یعنی عرفات کے دن جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر مباحات یعنی فخر کا اظہار فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو میرے بندے کدھر سے آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، ان کے لباس بھی میلے ہو گئے، ان کے بال بھی پراگندہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ کمال کا دن ہے، یہ رحمتوں کے نزول کا دن ہے۔ حج کا سب سے اہم دن یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ خاص رحمتوں کے نزول کا دن ہے۔ اللہ وہ دن ہمیں عرفات میں احرام کی حالت
میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو کیسی حاجیوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے۔ جو حج کرنے کے جاتے ہیں نا، حاجیوں کو مبارک ہو کہ اگر کوئی صرف کعبے کے سامنے بیٹھ کر کعبے کو دیکھ بھی رہا ہے، دیدار بھی کر رہا ہے، تو اسے اس وقت 20 رحمتیں ان کے لیے نازل ہو رہی ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ساری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی، اور طواف خانہ کعبہ کی تو کیا بات ہے۔ اے حاجیوں، تمہیں یہ موقع ملے گا جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک روایت سنا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس نے 50 مرتبہ طواف کیا، گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسا آج اپنی ماں سے پیدا ہوا ہو۔ آؤ میرے پیارے حاجیوں، اب حج اور عمرہ کرنے اگر جاتے ہیں تو کچھ نیتیں امیر اہل سنت نے عطا فرمائی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، یاد رکھیے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیتیں بہت پیاری پیاری رفیق الحرمین کہ صرف رضائے الہی عز و جل پانے کے لیے حج کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے حج کروں گا۔ دوسری، اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ترجمہ کنز الایمان، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اور یہ نیت صرف حج کرنے والا کرے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کی نیت سے اس حکم قرآنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں حج کروں گا، ماں باپ کی رضا مندی لے لوں گا، بیوی شوہر کو رضامند کرے، مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے قرض خواہوں سے اجازت لے۔ ایک اور بڑی اہم نیت ہے، مال حلال سے حج کروں گا۔ ہاں، یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جناب پہلے تو حرام کام کیے، اب بندہ سمجھتا ہے چلو جا کے حج کر لوں گا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حرام مال سے حج نہ کریں، سنیے گا، ورنہ حج قبول ہونے کی امید نہیں۔ اگرچہ فرض اتر جائے گا، اگر اپنے مال میں کچھ شبہ ہو تو قرض لے کر حج کو جائے اور قرض اپنے اسی مشکوک مال سے ادا کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے، جب لبیک کہتا ہے، ہاتف غیب سے جواب دیتا ہے، نہ تیری لبیک قبول، نہ خدمت منظور، اور تیرا حج تیرے منہ پر مردود ہے، یہاں تک کہ تو یہ مال حرام کے تیرے قبضے میں ہے، اس کے مستحقوں کو واپس کر دے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہماری حج، یہ سب چیزیں بڑی، اس میں ڈومینیٹنگ کردار ہے رزق حلال کا۔ اپنی روزی کو چیک کیجئے، ہمیشہ رزق حلال کمائیے۔ ایک اور بڑی پیاری نیت امیر علیہ سنت نے کروائی کہ سفر حج میں جو خریداری کروں گا اس میں بھاؤ کم کروانے سے بچوں گا۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بھاؤ میں کمی کے لیے تکرار کرنا، بحث و تکرار، حجت کرنا، یہ بہتر ہے، ویسے کرنی چاہیے، لیکن اس چیز کے لیے جو سفر حج کے لیے خریدی جائے وہ اس میں کمی نہ کروائے۔ اللہ نے بلایا اپنے گھر پہ، اس کا بھی بھلا ہو جائے، جیسے سامان خرید رہے ہیں تو یہاں بہتر ہے کہ جو حج کے لیے چیزیں خرید رہے ہیں اس میں بھاؤ تاؤ نہیں کروانا چاہیے۔ جاتے ہوئے یہ بھی نیت کر رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے اپنے قصور معاف کرواؤں گا، دعا کے لیے کہوں گا، کوئی غلطی ہو گئی تو ان سے معافی مانگ لیں، دل صاف کروا کے جائے۔ اچھا، ایک اور بڑی پیاری نیت یہ ہے کہ ضرورت سے زائد اخراجات رکھ لیں۔ اللہ پاک نے اگر نوازا ہے نا، تھوڑے پیسے زیادہ رکھ لیں، تھوڑا سامان زیادہ لے لیں، ایک آدھا احرام زیادہ لے لیا، چپل کے 2-3 جوڑے رکھ لیے، جس کو وسعت دی ہے اللہ نے، کھانے پینے کا تھوڑا سامان لے لیا کہ اور حاجیوں پر خرچ کروں گا۔ ہاں، یہ بڑی قبولیت حج کی دلیل میں سے ایک دلیل ہے کہ جو حج مبرور بناتی ہے نا، حج کو مقبول بناتی ہے، اس میں جو اعمال لکھے گئے اس میں کھانا کھلانا بھی حج مبرور کے اس اسباب میں داخل ہے۔ حاجت سے زائد توشہ لے لے تاکہ رفیق اور رفقا پر خرچ کرتا رہے، تو یہ بہت کمال کا کام ہے۔ اور واقعی کبھی کبھی کسی حاجی کو ایسے موقع پر آپ کی چیز کام آتی ہے اور وہ دل سے دعا دے دیتا ہے اور اللہ کا مہمان ہے۔ دیکھیں، ایک اور بات یاد رکھیے گا، اس پورے سفر میں حاجیوں سے لڑنا نہیں ہے بلکہ حاجیوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں آپ کو ایک لاجک سمجھاتا ہوں۔ حاجیوں کو ضیوف الرحمان کہا گیا، اللہ کے مہمان۔ آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی جاننے والا اس مہمان کا خیال رکھنا شروع کر دے،
آپ کو کتنا اچھا لگے گا، مہمان میرا ہے، خیال یہ رکھ رہا ہے، آپ کو اس پہ زیادہ پیار آئے گا. ایسا ہی ہے نا. اور آپ کے گھر پہ کوئی مہمان ہے تو اسے لڑنا شروع کر دے، آپ کیا میرے مہمانوں سے لڑ رہا ہے، میں نے بلایا ہے، بھائی میری عزت کرو، میرے مہمان ہیں. بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، آپ پر خاص نگاہ رحمت ہوتی ہے. پتہ نہیں کس کا حج مقبول ہو اور میں اس کی خدمت کر دوں، اس کے دل کی دعا ملے، اس کے صدقے میرا بھی حج قبول ہو جائے. اور مجھے کچھ لوگ ایک بار ملے، کئی بار لوگوں نے پوچھا کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی طریقہ بتا دیں، بار بار مدینے کیسے جائیں، بار بار حج کو کیسے جائیں. چلے میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے سفر حج میں یا سفر حرمین میں حاجیوں کی خدمت کی ہے نا، اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کی ہے، ان کو بار بار بلایا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ چیک کر لیجئے. اور جو وہاں جا کے لڑے، اچھا پھر اس کو لاجیکلی ایک اور بات سمجھ لو. یہ تو ہو گئی نرم شفیق مہربان بننا، دوسروں کا مددگار بننا. کچھ ہوتے ہیں جن کا کام ہی لڑائی کرنا ہوتا ہے. آپ اپنے گھر پہ کس کو بار بار بلاتے ہیں؟ آپ کے گھر پہ ایک مہمان آئے، آ کر شور مچائے، گندگی کرے، لڑائی جھگڑا کرے، آپ کو تنگ کر دے، آپ واپس جاتے ہیں نا اپنے بچوں کو کہتے ہیں آئندہ اس کو نہیں بلانا. اور کوئی مہمان آئے بڑا نرم شفیق، آپ کے گھر کا بھی خیال رکھے، شور بھی نہ بچائے، جاتے جاتے آپ کو تحفہ بھی دے کر جائے، آپ کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، اس کو دوبارہ بلانا. ایسا ہی ہے نا، اپنے گھر پہ بھی آپ اسی کو بلاتے ہیں جو گھر والوں کا اور گھر کا خیال رکھتا ہے. تو مکے مدینے میں با ادب رہنا، اگر بار بار جانا ہے نا، کہ بار بار بلایا جائے، تو بڑا آپ نے سفر احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، کسی کا دل نہ دکھائیں. بس